बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्ली अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इस प्लेटफॉर्म की दूसरी खुसूसियत यह है कि इस प्लेटफॉर्म में हफ्ता के 6 दिन आप कर सकते हैं लाइव कॉल्स, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, रूहानी और मुआशरती तौर पर आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और उन नंबर्स पर कॉल करने के बाद जनाब आप अपना मसला बयान कीजिए। हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे उलमाए कराम, पीरानी उज़्ज़ाम और मुफ्तियाने कराम आपकी रहनुमाई करेंगे शरीयत और सुन्नत के मुताबिक। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टेंटली रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन पर भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तफसीली अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, अपने मसले को जामे अंदाज में बयान करना चाहते हैं, तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा और उसका भी एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ख़त में आप अपना मसला बयान कीजिए, रहनुमाई हासिल करें, लेकिन जनाब शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि उसी लिफाफा के अंदर आपके मसले का हल तहरीर फरमाकर आपको इरसाल किया जा सके। और इसके साथ ही आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी हुई शख्सियत, रूहानी तौर पर इनसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों ने फैज़ हासिल किया है। और मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि ये सरचश्मा फैज़ भी हैं, अल्लाह ने इन्हें बड़े मर्तबे और मकाम अता फरमाए हुए हैं, पीर भी हैं और हमारे जो हैं वो बुजुर्ग भी हैं, पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती साहब, जो मुफ्ती भी हैं और बहुत खूबसूरत खतीब भी हैं और तबीब तो वो यकीनन है क्योंकि तिब के साथ उनका ताल्लुक है। मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, उनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं इंसान के कायनात में आने का मकसद क्या है। हर चीज़ का एक मकसद है। ज़मीन बेमकसद नहीं है, आसमान भी बेमकसद नहीं है, चरिंदे परिंदे शजर हजर अज़ल अवद सरा वरा कुछ भी बेमकसद नहीं है, खलाइक और मलाइक भी बेमकसद नहीं है। और फिर अगर सोचा जाए तो दिल ये कहता है कि मुझे क्यों बनाया गया, अल्लाह में क्यों इस कायनात में नाजिल किया गया हूँ, क्यों मुझे इस कायनात में भेजा गया, मेरे भी आने का कोई मकसद है। जब इंसान इस तलाश में निकलता है तो उसे कुरान जवाब देता हुआ दिखाई देता है, फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने तो इंसानों और जिन्नों को ख़ास तौर पर इबादत के लिए, और यहाँ पर इबादत का मतलब रुकू सजूद क़याम व क़ऊद के साथ साथ कुछ बंदगी की ऐसी मिसालें भी हैं जिन्हें अल्लामा मरहूम कहते हुए फरमाते हुए दिखाई देते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। ये दर्द दिल क्या है? क्या किसी इंसान के साथ अच्छा सलूक करना यही दर्द दिल है, या फिर किसी इंसान के मुश्किल में काम आ जाना, या फिर किसी को मुसीबत से निकालने की कोशिश करना या निकाल लेना? खैर, इंसान की बेसत का मकसद क्या है पूछते हैं अल्लामा साहब से और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो जी अल्लामा साहब फरमाइए, इंसान के आने का मकसद क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, खूबसूरत लम्हात में खूबसूरत अल्फाज की रोशनी में आप इस बज़म का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आपने सवाल के अंदर जवाब भी हमारी अवामुन्नास को बता दिया कि आने का मकसद क्या है। तो वो या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी इंसान जो है इसकी तख्लीक अल्लाह ने इसलिए फरमाई है कि ये अल्लाह ताला की इबादत करे। अब इंसान को या जिन्नात को, जैसे आपने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये सिर्फ मखलूक़ात में जिन्न व इंस नहीं है
بلکہ قرآن پاک نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کری۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک چیز جو ہے، جس شے کو میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے وہ اللہ کی تسبیح ضرور، یہاں تک کہ اگر کوئی درخت ہے تو وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اس پہ آرا چل جاتا ہے، اگر کوئی پرندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ قید ہو جاتا ہے۔ اب رہا کہ اللہ نے ہمیں خاص کر کے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ اے انسان، ایک چھوٹی سی حکایت سمجھ لیں آپ بے شک کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک کنویں میں ایک چیونٹی تھی، وہ پھر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دربار میں یہ سوال کیا کہ مالک اس چیونٹی کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تو مالک نے آگے سے جواب دیا کہ موسیٰ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چیونٹی سوال کر رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ، جیسے آپ کو بے مقصد نہیں بنایا گیا، اسی طرح اس چیونٹی کو بھی بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو میں نے کس لیے بنایا ہے۔ کوئی چیز، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ کوئی چیز عبث نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور بنایا۔ اور انسان کا مقصد حیات جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اور سب سے زیادہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں مکہ میں تو صرف عقائد کی بات ہوئی ہے، عقیدہ ہے، یا نماز فرض ہے، یا کلمہ آیا ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو نماز مکہ میں ہے، باقی جتنی عبادات ہیں اور جتنے حقوق العباد ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ پاک میں آئے ہیں۔ اللہ، اب دیکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں فرائض تو جو آئے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن 10 سالہ مدنی زندگی میں یعنی آپ نے سب سے زیادہ حقوق العباد کی تبلیغ فرمائی ہے اور اس پہ زور دیا ہے۔ اب حقوق العباد کیا ہیں؟ یہ ہر ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ نتھی کر دیا، بندوں کے بندوں پر حقوق رکھ دیے۔ اسی لیے ہم فرماتے ہیں دوسرا حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں، ایک کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی بات کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا کیونکہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تو پوچھتے ہیں ان سے کہ جناب یہ حقوق اور فرائض کو کس طریقے سے احسن انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کی سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں، آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو جناب ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ کو رہنمائی دیں گے، وظائف بتائیں گے، اور اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید ضرور کہے گا، اگر آپ بندشوں کا شکار ہیں تو اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے رہنمائی ناگزیر ہے، اور اگر آپ کسی ایسی ٹینشن میں ہیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں، تو جناب آپ کو ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فون اٹھائیے، نمبر ملائیے، اور استخارہ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے رہنمائی فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اگر رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے تو جناب وظیفہ آپ کے لیے حاضر ہے، اور اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے تو جناب یہاں سے آپ کو ایسا وظیفہ تعلیم کیا جائے گا جو آپ کی پریشانیوں کو کافور کر سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی جانب چلنے سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب نمبر ملائیے اور اپنے مسائل کا حل جانیے۔ کہاں سے؟ اس پلیٹ فارم استخارہ سے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر لائیو۔ اور مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ حقوق اور فرائض، ان میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور بندگی کے اندر حقوق زیادہ اہم ہیں یا فرائض زیادہ اہم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب چشتی صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اور بات کو اس جانب جو ہے وہ لے کے آئے۔ جہاں تک حقوق اور فرائض کی بات ہے، یہ میوچلی انٹر لنکڈ ہیں، باہم ملے ہوئے ہیں، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، اور ہر بندہ اگر اپنا اپنا فرض ادا کرے، اپنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے تو دوسرے کا حق اسے مل جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ، ہر بندہ اپنا حق تو مانگتا ہے، اپنا فرض ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا۔
یہاں پہ یہ تو کہا جاتا ہے ساڈا حق ایتھے رکھ، لیکن ہم دوسرے کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت بڑی بات کی. اپنے حق کے لیے تو جنگ بھی لڑ لیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو خاموشی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہم دوسروں کے حقوق مار کے بیٹھے ہوتے ہیں. دوسروں کے حقوق مارنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہر بندے سے اس کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا، اس کی نگہبانی، جو لوگ اس کے زیر کنٹرول ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی عام آدمی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس پہ اس کے گھر والوں کے جو ہے وہ حقوق ہیں، اس نے وہ ادا کرنے ہیں. میاں بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے، استاد شاگرد کے، اس کے علاوہ اولاد اور ماں باپ کے. تو ہر بندہ اپنا جو ہے وہ حق مانگتا ہے، فرائض کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ ہر بندہ اپنے اپنے فرائض ادا کرے. جب ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرے گا تو یقیناً سب کو ان کے حقوق مل جائیں گے. لیکن اگر ہر بندہ اپنا اپنا حق مانگنے سے چل پڑے گا، فرائض ادا نہیں کرے گا، تو اس کی مثال یوں ہی ہوگی جیسے کہیں اگر شور ہو رہا ہو کسی مجلس میں، کسی محفل میں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو خاموشی نہیں ہوگی بلکہ شور ہی ہو رہا ہوگا. اگر ہر بندہ خود خاموش ہو جائے تو خاموشی ہو جائے گی. لہٰذا ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرے. زندگی معاملات، عبادات، اخلاقیات اور بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم نے حقوق العباد جو ہے ان کو آپ عبادت سے نتھی نہیں کر سکتے کہ بندہ بہت نمازی ہے دوسروں کے حق مارے گا تو کیا وہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. جی بہت ہی خوبصورت بات کر رہے ہیں. کسی شخص نے ایک صرف بات معذرت چاہتا ہوں واقع کاٹنے کو، کوئی شخص اگر ایک بالشت کسی کی زمین کا حق مارتا ہے، حصہ مارے لیتا ہے، تو وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس کے گلے میں قیامت کے دن حدیث مبارکہ ہے کہ 7 طوق پہنائے جائیں گے. 7 طوق ایک بندے، ایسے بندے کی طرف جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ناجائز لی ہوگی. تو یہاں پہ تو ناجائز قبضوں کے کیس ہی نہیں ختم ہوتے. بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جناب اگر کسی نے ایک بالشت، جسے ہم ایک ہاتھ بھی کہتے ہیں، اتنی بھی جگہ کسی کی جو ہے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے تو 7 طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے. وہ بھی حشر کے دن جب کوئی آپ کا سہارا نہ ہوگا اللہ کی ذات کے سوا اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو جناب ظلم کرنے سے پہلے دیکھا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں. اور میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ جناب سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اور پھر آپ کے لیے رہنمائی کے یہاں سے فیض جاری ہو جائیں گے. تو چلتے ہیں وظائف کے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے پروگرام میں وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ سے انہیں کوئی مثبت نتیجہ نہیں ملتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے عالم میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی پیر صاحب. دیکھیں بات چشتی صاحب پھر وہی آ گئی. میں تھوڑا سا وہ حقوق و فرائض کی جو بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کوئی ایسا فعل فاعل کے بغیر نہیں نہ ہوتا، فاعل نظر آئے یا نہ آئے، لیکن فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی بھی فرض آپ ادا کر رہے ہیں اس فرض کے اندر حق ضرور، حقوق ہوتا ہے. کیونکہ جب فرض ادا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کا حق ادا ہو رہا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں یہ نماز فرض ہے لیکن حق تو کسی کا ادا ہو رہا ہے. دیکھیں جو وظائف کی بات ہے تو وظائف جو ہے نا یہ عبادات کے ساتھ ان کو بھی نتھی کر دیا گیا ہے کہ آپ، کیونکہ عبادات جو ہیں وہ آپ کو پاک صاف رکھتی ہیں. ہمارے جتنے نورانی نوری ہمارے جو وظائف ہیں یہ جتنا آپ طہارت میں رہیں گے، جتنا پاک صاف رہیں گے، اتنا یہ وظائف زیادہ چلیں گے. اور وہ دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ناپاکی میں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہم سب کو. ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے وظائف لے کے چلنا ہوتا ہے. تو
ایک بندہ ہے وہ وظائف کرتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے میں نماز کے بغیر وظیفہ کر لوں، وظیفہ اس کا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، تو اس کے لیے بھی یا اپنے کوئی نہ کوئی مطلب جاب سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ بے روزگار ہے اور اسے روزی کی تلاش ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، وہ کسی نہ کسی ذرائع کے ساتھ، کسی نہ کسی وسیلے کے ساتھ، چاہے وہ کسی کی غلامی کر کے، کسی کی نوکری کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے، مطلب نہیں ہو کہ جو بھی وہ کر کے اس کا رزق اسے ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ سب رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، جس چیز کو اس نے روئے زمین پر پیدا کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اس کے ذمے، رب نے کہا کہ میرے ذمے ہے رزق جو ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اپنے آپ کو صاف رکھے، وضو کرے، نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، مثال کے طور پہ یا رزاق کوئی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اب رزاق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور بڑا ہی خوبصورت نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ یہ انسان کو مطلب ہے کہ ایک جو اس کو رازق نہیں مانتے شرک میں بھی لے جاتا ہے۔ تو رزاق اللہ کا صفاتی نام ہے۔ پہلے جو بادشاہ گزرے اور وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے رازق ہیں، رزق ہم دیتے ہیں۔ حالانکہ رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق کو رزق جو اس نے فرما دیا میرے ذمے ہے، جس کو میں نے تخلیق فرمایا، تو چھوٹا سا ایک ہے اس کا صفاتی نام۔ جی جی لیکن بندہ چاہے وہ نوکری کرنی ہو اس نے، یا اب وہ تجارت کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، وہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے درمیان میں اگر وہ ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھ لے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ نوکری اسے نہیں مل رہی، وہ کاروبار نہیں چل رہا، وہ تجارت نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس کا رزق بڑھ جائے گا، اسے نوکری مل جائے گی۔ اسی طرح بعض ہمارے جو وظائف بتانے والے ہیں اور بعض کتابوں میں اور اسے حدیث پاک کی کتابوں میں بھی صورت واقعہ کے بارے میں تو حدیثیں موجود ہیں کہ صورت واقعہ جو ہے یہ جو بندہ پڑھتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اپنی بچیوں کو صورت واقعہ یاد کراؤ، اور یہ ہر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ جو صورت واقعہ معمول میں پڑھتے ہیں ان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیدہ کائنات کی میں روایت پڑھ رہا تھا اور انہوں نے فرمایا 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت جو ہے وہ رحمان ہے، صورت واقعہ ہے اور صورت الحدید ہے۔ یہ تینوں ترتیب میں ہیں، پہلے صورت رحمان ہے، پھر صورت واقعہ ہے، پھر صورت الحدید 27ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ تو سیدہ کائنات سے ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ یہ 3 صورتیں جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت اور مجرب بات کی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ اور کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک آپ کا تذکرہ فرمایا اور آپ کا مجرب طریقہ اور ان سے جو روایت ہے وہ آپ نے نقل فرمائی، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائیں تاکہ ان کے گھر کے اندر فقر و فاقہ نہ ہو۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خوف محسوس ہوتا ہو، چلتے پھرتے تنہائی میں بھی خوف محسوس ہوتا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے جیسے سورج غروب ہونا شروع ہو جائے انہیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی تنہائی کے اندر اکیلے بھی ہوں، دن ہو یا رات ہو، پھر بھی انہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، یا پیچھے کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا سایہ محسوس ہوتا ہے، یا آوازیں سنتی ہیں، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، رزق اور رازق کے بارے میں ماشاءاللہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس میں ایک بات ایڈ کر کے انشاءاللہ دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں جس میں آپ فرما رہے تھے جی جی کہ خیال رزق میں خدا کو بھول گیا انسان، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات۔ جی جی خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ تو یا رزاق بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، رازق تو وہی ہے، ساری کائنات کا خالق مالک وہی ہے، جب اس کی طرف لو لگے گی، اس کی طرف توجہ ہوگی، اپنی دل آپ کو اس کی طرف مائل ہوگا تو وہ تو اس نے کن فرمانا ہے اور پھر ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے ساتھ ساتھ رازق کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جہاں تک خوف کی بات ہے
تو جس بندے کو خوف رہتا ہو، ڈر جس کو جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہو، وسوسے ذہن میں آتے ہوں، ان کے لیے پہلی چیز تو سورہ علم نشرح جو ہے یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ روزانہ جو ہے سورہ علم نشرح رات کو 11 بار اول خدروشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. جی. ایسے ہی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، یہ عاملین اور جو اس وظائف کی دنیا کے بڑے ماہر بزرگ ہیں انہوں نے بھی، اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کے بڑے فضائل ملتے ہیں کہ یہ انسان رات سوتے وقت سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع دونوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن اس کیفیت میں اسے فائدہ ہوگا، یہ اس کی چیزیں اس کا پیچھا نہیں کریں گی انشاءاللہ الرحمن. ایسے ہی معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو دم کر کے 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ انسان جس وقت اگر اسے سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت ڈر لگتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد اس کو جو ہے وہ عمل کو کر لے انشاءاللہ الرحمن. 11 بار سورہ فلق اور ناس اول آخر درود شریف ان دونوں کو اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے خود پی لے انشاءاللہ الرحمن، وہ خوف سے جو ہے وہ اس کا چھٹکارا جو ہے وہ ہو جائے گا. اور خوف ہونا نہیں چاہیے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے، ہر چیز کا رب ہے. ہم نے اس رب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو وہ رب ہر چیز کا خالق مالک ہے، اور وہ رب اپنے بندے سے نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہنا چاہیے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہنا چاہیے. تو اپنے دل میں یہ تصور بٹھانے کی ضرورت ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے رب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، کوئی خوف آپ کے قریب سے بھی پھٹک کے نہیں گزرے گا. لہٰذا اپنے دل میں یہ تصور باندھ لیں، اپنے خیال میں یہ تصور بٹھا لیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے بہت قریب ہے. جب وہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کوئی چیز میرا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن آپ پہ یہ جو خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے یہ نہیں طاری ہوا کرے گی. جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ڈر اور خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، اور بہت ہی مجرب، اکثیر اور احادیث و روایات سے منقول وظائف بھی بیچ میں شامل تھے. اور بڑی اچھی بات کی کہ جناب اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ مالک کائنات آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کے ہونے کا یقین آپ کے دل میں ہو، اور یہ بھی یقین دل کے اندر موجود ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ سنتا ہے اور میرا مالک میری حفاظت فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کا یقین اور توکل اور تقوی اللہ کی طرف نہ ہو تو پھر ایسے خیالات آتے ہی رہتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی قسم کے مسئلے کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حل آپ کو مل نہیں رہا، تو جناب کال کیجئے. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف طلب کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے کلام میں یہ طاقت اور یہ برکت ہے کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کی حاجتیں بھی اللہ پورا کرتا ہے اور اس کی ضرورتیں بھی مالک کائنات پوری کرتا ہے. مگر آپ کو کال کرنا پڑے گی. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں. اور گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کال کریں تو اپنے ارد گرد کا شور کم کرنے کے بعد کال کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. پھر اس کے بعد اگر آپ مزید کال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے سگنلز کو چیک کریں کہ جس علاقہ سے آپ کال کر رہے ہیں وہاں پر سگنلز آ رہے ہیں یا نہیں. اور اگر آپ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود ہیں تو آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لینی چاہیے، تاکہ آواز کم ہوگی اور یا بند ہوگی
تو پھر آپ کی آواز ریپیٹ ہو کر ہمیں سنائی نہیں دے گی اور ہم بہترین طریقے سے آپ کے مسئلے کو سن کر آپ کی رہنمائی کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور ان سے کچھ معاملات ایسے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے اور لیبارٹریز سے ٹیسٹ بھی کرواتا رہتا ہے، لیکن ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور بھی محسوس کرتا ہے، نقاہت بھی موجود ہوتی ہے اور ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ بیماری محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو انسان گر بھی پڑتا ہے، جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پھر بھی ٹیسٹ کے باوجود اگر کسی شخص کی ایسی حالت ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب۔ جی دیکھیں چشتی صاحب، یہ ہماری لیبارٹریز ہیں جو آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی لیبارٹری بھی ہے، وہاں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب خوف کی بات کر رہے تھے، اب خوف کی بھی کئی قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک خوف جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی علامت بھی ہوتا ہے، ہر وقت ہم ڈرتے رہتے ہیں، ہمیں ڈرنا تو اللہ سے چاہیے۔ ایک خوف شیطانی عمل کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک خوف ایسا ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ خوف تمہاری آزمائش ہے۔ یہاں پہ ایک گزارش، بندے کو اپنے عملوں کا بھی تو خوف ہو سکتا ہے نا کہ جو عمل میں نے کیے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے۔ ایک خوف ایمان کی کمزوری بھی ہے، شیطانی اعمال میں بھی خوف چلا جاتا ہے، لیکن یہ خوف ایک ایسا خوف ہے یہ جو اللہ سے انسان ڈرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہم دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں وظیفہ بتا دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس میں ہمارا ایک عقیدہ بھی چل رہا ہے۔ کہتے تو یہ ہے کہ کوئی سوال کرے کہ جناب میرا مال چوری ہو گیا، ہمیں کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، ہم کہتے ہیں چلے پڑھیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مال جو چوری ہوا ہے اس میں بھی ہیلپ ہو جاتی ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہم نے واپس بھی اس کی طرف لوٹنا، یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اگر تھوڑا تھوڑا اپنے رب کی طرف مائل رہے اور حقوق اور فرائض میں تھوڑا سا اپنا توازن جو ہے وہ برقرار رکھے، وہ صرف اپنے فرائض میں رہے، فرائض کے اندر جب وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے نا تو فرائض کے اندر حقوق چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر فرض کے اندر حقوق موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ فرض ادا کریں تو دوسرے کا آٹومیٹکلی حق جو ہے وہ ادا ہو رہا ہوتا ہے، جس سے بھی آپ اس کو منسوب کر دیں۔ تو اس لیے ہمارے وظائف جو ہیں، یہ وظائف اگر صحیح معنوں میں ہم وظائف کر لیں تو یہ وظائف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح آپ بتا رہے تھے شوگر کی بات ہے، اب میرا ذاتی مجرب وظیفہ ہے کہ میں تقریباً لوگوں کو بتاتا ہوں بسم اللہ شریف، اور اس میں بے شمار لوگ جو اس عقیدے اور ایمان میں رہ کر کہ بسم اللہ شریف جو ہے اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام ہیں۔ اگر بسم اللہ شریف نام ہی پڑھیں تو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہیں تینوں ہی نام۔ تو 313 مرتبہ میں بتاتا ہوں نا کہ جو بندہ محبت کے ساتھ بسم اللہ شریف 313 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے، قبلہ شوگر نہیں رہتی ہے۔ یہ بڑا میرا مجرب وظیفہ ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو اجازت دی ہے تو آپ، لیکن آپ کا میں بھی کہ آپ جو ہم مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو، ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جن کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ اس وظیفے کو کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی بڑی خوبصورت طریقے سے کہ آپ جب وظیفہ کریں تو آپ کا اپنا یقین بھی وظیفے کے متعلق ہونا چاہیے کہ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً شام کے بادشاہ نے خط میں لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ٹوپی بھیجی، اس نے سر پہ لے لی، جب وہ ٹوپی اتارتا اپنے سر کی کیپ تو اسے درد شروع ہو جاتا، جب پہن لیتا تو درد ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے تعجب کے ساتھ اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر تحریر لکھا ہوا تھا، تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہیں وہ فضائل جو اللہ کے اسماء کے اندر موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایسے امراض میں کیا پڑھنا چاہیے جو لا علاج محسوس ہوتے ہوں، اور پھر
اگر کسی کو قلب کا عارضہ لاحق ہو، دل کا مرض ہو، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب لیبارٹریز میں ٹیسٹ میں بظاہر جو ہے وہ ٹیسٹ نیگیٹو آ رہے ہو، اس کے باوجود مرض کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مرض ہے کیا، اور صورتحال یہ ہو کہ مرض بڑھتا ہی جائے جو دعا کریں جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جس صورت کا نام ہی سورہ شفا ہے، جی، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کر لی جائے یا پھر پانی پہ دم کر کے پی لی جائے، تو انتہائی مجرب یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مرض کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا ہے، اس کے باوجود اس میں اللہ کریم شفا جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء الحسنی سے بات کریں تو یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا شافی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے، اسماء ذاتی بھی اور ساتھ اسماء الحسنی جو ہے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ، یا سلام، یا حفیظ، یا شافی، یہ اپنا وظیفہ صبح اور شام ایک ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیے گا اطباء کی، ڈاکٹرز کی سمجھ میں مرض آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم جو ہے انشاءاللہ الرحمن آسانیاں پیدا فرمائے گا اور مرض میں جو ہے وہ لازمی فرق پڑے گا۔ ایسے ہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اپنا معمول بنا لیں صبح گھر سے نکلتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت، اس وظیفے کو اپنا معمول رکھیں، انشاءاللہ الرحمن بیماری قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جی بہت خوبصورت انداز میں بیماریوں سے شفا کے لیے حسین علیہ السلام، جی اس کے راوی امام حسین تھے جو کہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے اور مفتی صاحب نے دعا بتائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں دونوں معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور وظائف بھی تعلیم فرمائے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس پروگرام کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ جتنے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، منتصرین ہیں، یا اللہ اس پروگرام کو چلانے میں یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما۔ کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔